नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम सना खालिद है। मैं तालिबुल कुरान की लेवल 2 की स्टूडेंट हूँ और लेवल 1 और लेवल 2 की ग्रुप लीडर हूँ और एडिटिंग टीम की मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, यानी दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। इसका जिक्र सूरह बकरा की आयत 208 में आया है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे और न तुम पैरवी करो खदमों की शैतान के, बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुलम खुला। तो अब हम पहले देखेंगे कि इस्लाम क्या है। बुखारी की हदीस का मफहूम है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे कि अचानक एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर और क़यामत के दिन पर यकीन करो। उसने सवाल किया, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज ठीक तौर पर अदा करो, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोजे रखो। फिर उसने पूछा, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम इसे देख रहे हो। अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने पूछा, क़यामत कब बर्पा होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियां बताए देता हूँ। जब लौंडी अपने मालिक को जनेगी, जब लोग फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे, तो क़यामत करीब होगी। इसके बाद वो शख्स चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जिब्राईल थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। तो इस हदीस के मफहूम से हमने देखा कि इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज ठीक तौर पर अदा करो, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोजे रखो। तो हमने देखा कि इस्लाम क्या है। तो इस्लाम में एंटर होने के लिए इस्लाम के 5 पिलर्स पर अमल करना है और ईमान की मजबूती के लिए ईमान के 6 पिलर्स पर यकीन रखना है। आप सबसे एक सवाल है कि क्या इस्लाम ये है कि सिर्फ इन 5 बातों पर अमल कर लो? इससे हटकर अल्लाह ताला कुरान में कोई और हुक्म नहीं दिए। एक मुसलमान अगर नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, कुरान पढ़ ले, हज कर ले, ज़कात अदा कर दे, तो क्या वो एक पक्का और सच्चा मुसलमान है? तो क्या वो उदखुलू फिस्सिल्मी काफा पर पूरा उतरता है? हमारी सोच ये है कि हम समझते हैं इस्लाम और मुसलमान बोले तो नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, ज़कात दे दो, हज या उम्रा कर लो तो खत्म हो गया। हाँ, डेफिनेटली ये सब करना बहुत जरूरी है, ईमान और अमल के फर्स्ट स्टेप्स है ये। लेकिन फिर दूसरे अहकाम जो अल्लाह ताला बार बार याद दिला रहे हैं कुरान में, वो कहाँ है? क्या उस पर हम अमल करते? क्या उसके बारे में हम सोचते? क्या उस पर अपना करेक्शन करते? क्या उस पर अपनी इस्लाह करते? सोचिए, सोचिए कि वो कौन कौन से हैं। चलिए, अगर हम पहले इस्लाम के पिलर्स पर अमल करना देखेंगे भी, तो हम कहाँ तक पूरे दिल और नियत से अमल कर रहे हैं। इस्लाम का सबसे पहला पिलर ईमान लाना है, तौहीद यानी कलमे शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है जो हमारे खालिक है, मालिक है। यही है ना इसका मतलब। तो फिर क्यों दूसरी तरफ अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते?
تو پھر کیوں مزاروں پر جاتے، منتیں مانگتے، مدد مانگتے، فاتحہ پڑھتے، دعا کرتے کہ ہماری بات پہنچا دو اللہ تک؟ 11ویں 12ویں کنڈے شب برات بڑوں کی عید بول کر مناتے، کیا یہ سب چھپے کھلے شرک نہیں ہے؟ کیا یہ سب بدعتیں نہیں ہے؟ دین میں ایڈیشنز نہیں ہے؟ جب اسلام میں داخل ہونے کی پہلی گواہی میں ہی ملاوٹ کر دیں گے تو کیسا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کریں گے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اگر دوسرے پلر پر دیکھیں گے کہ نماز پڑھنا ہے، تو کیا نماز خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے؟ اچھا، اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ دوسری طرف گالی دیا، جھوٹ بولا، لوگوں کو دھوکہ دیا، سود کھایا، آنکھوں کے گناہ کیا، جو کہ آج کل بہت عام ہے، بہت آسانی سے اویلیبل ہے سب کو، تو کیا وہ ادخلوا فی السلم کافہ پر اترتا ہے؟ جب نماز پڑھ رہے، سجدے میں جھک رہے اللہ کے سامنے، تو پھر دوسری طرف مزاروں پہ جا کر جھک رہے، لوگوں کو دھوکے دے رہے، باتوں میں گھمانا پھرانا کر رہے، جھوٹ بول رہے، غیبتیں کر رہے، لمبے لمبے فون کالز پر لوگوں کی برائیاں کر رہے، تو یہ کیسا اسلام کے پلر پر عمل کرنا ہوا؟ سوچئے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ پلر پر آئیں گے، تو تھرڈ پلر ہے روزہ۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آج کل کا مسلمان روزہ تو رکھ لے رہا، پھر نماز گل، عبادتیں گل، خالی بھوکے رہنے روزہ رہ رہے، کیا بولے تو ہم روزہ ہے، کوئی پوچھے تو کیسا ہوں گا، روزہ نہیں رہ رہے بولیں گے تو کیسا بھائی، تو یہ سوچ کر روزہ رہ رہے۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمارے بھوکے رہنے کو نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ دیکھ رہے کہ کیسا ہم اپنی نفس پر کنٹرول کر کے خالص اللہ کے لیے اپنا روزہ پورا کرتے، تو اس کا اجر بھی ویسے ہی دیں گے انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ۔ چلیے پھر فورتھ پلر پر آئیں گے، تو زکوٰۃ اسلام کا فورتھ پلر ہے، تو یہ کام ہر رمضان میں بہت زور شور سے چلتا مسلمانوں کے پاس، کون کتنی زکوٰۃ نکالا یہ سال، کون کتنا اناج بانٹا لوگوں میں یہ سال، لمبے لمبے لائنز لگائے ہوئے رہتے، ٹریفک جام ہو جاتا، اگر گرمی کا موسم ہے تو غریب ٹھہرے رہتے لائن میں، کیا بولے تو ان کو زکوٰۃ مل رہی، کوئی اپنی زکوٰۃ بانٹ رہے۔ اسلام میں علم اور حکمت سے کام لینا ہے، اگر دکھاوے کے لیے کرنا چاہ رہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کا جو حکم ہے کہ ہر سال اپنے مال میں سے 2.5% حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اس میں حکمت عملی سے کام لے کر اس غریب کے گھر تک پہنچا سکتے، یا پھر کوئی ایسا ذریعہ رکھ سکتے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ خیر، اس کے بارے میں بات کریں گے تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہی ہو جائے گا، تو مدعے کی بات یہ ہے کہ اپنے مال کا ہم کو تزکیہ کرنا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان پر، تاکہ مسلمان قوم میں بیلنس پیدا ہو، یہ نہیں کہ مالدار اور مالدار ہو جائے اور غریب ہو جائے۔ تو زکوٰۃ جتا کر نہیں دینا ہے، سامنے والے کو احساس کرانے نہیں دینا ہے کہ تمہاری حیثیت زکوٰۃ لینے کی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ففتھ پلر حج۔ تو حج ہر مسلمان پر پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار کرنا ہے، تو اس کو اپنی جانی اور مالی استطاعت کے حساب سے پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو بتانے، اپنے نام کے آگے حاجی لگانے، حج کرنے چلے تو جا رہے لیکن نیت یہ رہتی کہ بعد میں اپنے نام کے آگے الحاج لگانا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ضرورت رہتی حاجی ہے، حج کر آئے بول کر پتا چلنا لوگوں کو۔ آپ کا عمل خالص اللہ کو خوش کرنے ہونا ہے۔ ہمارے پاس مسلمانوں میں یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ انویٹیشن کارڈز پر اپنے نام کے آگے الحاج لگانا، یہ ریاکاری میں آئے گا، ہم کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمارا ہر عمل خالص اللہ کو راضی کرنے ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں کر کے کیسا ایک مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ پر پورا اترتا ہے؟ ایک طرف کلمہ پڑھ رہے، دوسری طرف شرک کر رہے،
ایک طرف نماز پڑھ رہے، دوسری طرف پردہ کرنے، داڑھی چھوڑنے، شرما رہے، ہچکچا رہے. جبکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے کچھ احکام کو اپنانا اور کچھ کو چھوڑنا نہیں ہے. اپنی مرضی سے دین نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے دین میں چینجز نہیں کر سکتے، ہر احکام کو پورے طریقے سے اپنانا ہے. یہ سب احکام یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے پیکیج ڈیل ہے، لینا ہے تو پورا لو ورنہ نہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورا ہو، ادھورا نہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ آج کا مسلمان کیسا 5 پلرز پر عمل کر رہا. تو اس کے آگے کیا اللہ نے کوئی اور حکم نہیں رکھا یا نہیں بھیجا قرآن میں؟ تو چلیے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کے لیے. تو پہلے میں آپ کو قرآن کی چند آیتوں سے بتاؤں گی کہ اللہ کا کیا حکم ہے ایک مسلمان کو. سورہ بقرہ کی آیت 83 میں اللہ تعالیٰ قولوا للناس حسنا کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی کہو لوگوں سے بات اچھی. سورہ نساء آیت 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کرنا برائی کا بات میں. اب ان آیتوں کو حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے تو ترمذی کی حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معاذ اسے قابو میں رکھنا. انہوں نے پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ اور محاسبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کو منہ کے بل لے جانے والا عمل ان کی زبان کی گفتگو ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والے عضو یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان واقع عضو یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں، پہلا خوف الہی، دوسرا حسن اخلاق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو کون سی چیزیں جہنم میں لے جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں زبان اور شرمگاہ ہے. یہ جامع ترمذی مسند ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میزان میں سب سے بھاری چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو ہم نے دیکھا کہ زبان کو لے کر، اخلاق کو لے کر قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے. ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے آپس میں حسن سلوک کرو، آپس میں ایک دوسرے سے اچھی بات کرو، درگزر کرو. سورہ بقرہ کی آیت 83 میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ رشتوں میں صلح رحمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کے حقوق بتا رہے ہیں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے بتا رہے ہیں. رشتوں میں صلح رحمی کرنا ہے بتا رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ان کی سچائی کو، ان کی امانت داری کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کی سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے، مشہور تھے. تو ان کی امت یعنی امت محمدی یعنی ہم کیا کر رہے؟ کیا ہمارے اخلاق سب سے اچھے ہیں؟ ہم نماز تو پڑھ لے رہے، روزہ تو رکھ لے رہے، حج اور عمرہ تو کر لے رہے، لیکن کیا ہم صلہ رحمی کر رہے؟ لیکن کیا ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے؟
لیکن کیا ہم احسان کر رہے؟ کیا ہم محسنین میں صالحین میں شامل ہو رہے؟ سوچئے، یہاں پر اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ بے شک نماز، قرآن بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن پھر عمل کا کیا؟ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن پھر بھی وہ دھتکارا گیا اپنی ضد، اکڑ، اپنی انا کی وجہ سے۔ مسلمان کی پہچان علم سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ ہمارے اخلاق سے ہی ہم کافروں کو اسلام کی دعوت دے سکیں گے، وہ ہم سے متاثر ہو کر ہمارا دین اپنانا چاہیں گے۔ پھر اس کے برعکس ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں احسان کو لے کر ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے، غیبت نہیں کرنا ہے اس کو لے کر ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے، سود نہیں کھانا ہے اس کو لے کر ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے، فرقوں میں مت بٹو بول کر ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے۔ جیسے چند اگر ہم دیکھیں گے آیتیں، احسان کی ڈائریکٹ آیت سورہ قصص کی آیت 77، سورہ بقرہ کی آیت 195۔ غیبت کے لیے ڈائریکٹ آیت سورہ الحجرات کی آیت 12، سود کے لیے ڈائریکٹ آیت سورہ بقرہ کی آیت 276 278، فرقوں میں مت بٹو کی ڈائریکٹ آیت سورہ الانعام آیت 159، سورہ الروم آیت 30 31 32، سورہ الشعراء کی آیت 14، سورہ آل عمران کی آیت 103۔ ہم مسلمان کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، قرآن کے اتنے دور کر لینا، یا یہ بحث میں پڑ جانا کہ نماز میں رفعین کرنا ہے یا نہیں، تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں، داڑھی کتنی لمبی چھوڑنا ہے یا نہیں، نماز کے اوقات کیا ہے کیا نہیں، سر پر اوڑھنا ہے یا نہیں، عورتیں نماز میں پیر دکھائیں یا نہیں دکھانا، یہ جماعت وہ جماعت بول کر بنا لیے۔ اب انہوں یہ بولتے کہ یہ صحیح، انہوں وہ بولتے کہ وہ صحیح، جماعتوں کے نام پر فرقے بنا لیے، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول رہے وہ باتوں کو نظر انداز کر دے رہے۔ جب ایک مسلمان ہے، جب ایک اسلام ہے، جب ایک نام مسلمان ہے، جب ایک ہی کتاب ہے جس پر عمل کرنا ہے، جب ایک ہی اللہ ہے بول کر ایمان لا رہے، تو پھر اس میں فرقے کیسا بنا لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک جماعت کو الگ الگ قرآن بھیجے؟ یہاں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی، جن کے سینکڑوں خدا ہے وہ بھی ایک جگہ ٹھہرے ہیں، جن کے سینکڑوں خدا ہے وہ بھی ایک جگہ ٹھہرے ہیں، جن کا ایک ہی خدا ہے وہ سارے بکھرے ہیں، اے مسلمان تو کہاں ہے، اے مسلمان تو کہاں ہے؟ آج مسلمان کو اپنی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے مسلمان کو سب نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن مسلمان اپنی ضد، اپنی انا، اپنی زبان کی وجہ سے اللہ سے محرومی مول لے رہا ہے۔ آج کیوں دنیا بھر میں مسلمان تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیا اللہ کو کسی چیز کی کمی یا مجبوری ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان اپنے ایمان سے، اپنے تقوی سے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے اوپر نافذ کر دے گا۔ آج مسلمان کا یہ حال ہوتا دیکھ کر بھی ہماری قوم بے فکر ہے۔ ہماری قوم کیوں نیند سے نہیں جاگنا چاہ رہی؟ اپنا ایمان، اپنا تقوی، اپنا عمل کیوں درست نہیں کرنا چاہ رہی؟ سوچئے، یہاں ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، کریکشن کرنا ہے۔ اب اگر جیسا ہم دیکھیں گے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ آتے ہی روزے رہتے، نمازیں پڑھتے، مسجدیں تراویحوں کے لیے فل ہو جاتی، تو کیا یہ دیکھ کر آپ نہیں کہیں گے کہ مسلمان تو اسلام فالو کر رہا نا؟ تو پھر گڑبڑ کہاں ہو رہی؟ یہ ہم کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے۔ ہم گڑبڑ یہ کر رہے کہ سب احکام وقتیہ فالو کر رہے، جب آسان دکھا کر لے رہے، جب مشکل دکھا چھوڑ دے رہے۔
رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جسمانی اور روحانی تزکیہ کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم کو رمضان میں نماز کی عادت ہو جاتی ہے، غلط کاموں سے رکنے کی عادت کر سکتے ہیں، تو رمضان کے جاتے ہی سب کیوں چھوڑ دیتے عمل کرنا؟ پھر کیوں دنیاوی مشغلوں میں پڑ جاتے؟ کیوں کیا اللہ تعالیٰ بولے کچھ پر عمل کرو اور کچھ کو چھوڑ دو؟ آج فلسطین کے مسلمانوں کا جو حال ہو رہا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ تو ان کی کوئی مدد کر سکتے، تو کیا ہم کو ان کے لیے دعا کرنے بھی مجبوری ہے؟ تو کیا ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو بین نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان کے پروڈکٹس یوز کرنے سے نہیں روک سکتے؟ ہم اتنا تو اپنے حصے سے ذمہ داری نبھا سکتے ہیں نا مسلمان ہونے کی۔ ہم ہماری ذمہ داری یہ سمجھتے کہ ایک پوسٹ فارورڈ کر دیے، انسٹا پر، واٹس ایپ پر ایک ڈی پی یا اسٹیٹس رکھ دیے یا سٹوری ڈال دیے تو ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسے پوسٹ فارورڈ کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اس سے لوگوں میں اور اسلام کو لے کر خوف بڑھے گا، بلکہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ مسلمانوں کی آزمائش ختم کرے، کم کرے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے عمل میں استقامت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، پھر کیسا زندگی گزارنا ہے اس کے لیے قرآن بھیجا۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ دین اور دنیا کو الگ رکھو، تو میں پوچھتی ہوں کہ کیسا دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجے، پھر دین بھیجے، پھر قرآن بھیجے، جس میں بتا دیے کہ کیسا دنیا میں زندگی گزارنا ہے دین کے احکام پر چل کر۔ تو کیسا دین اور دنیا الگ ہوئی؟ بتائیے۔ جب زندگی دین کے بتائے احکام پر گزاریں گے تو مسلمان کہلائیں گے، یعنی مسلمان کا مطلب ہی ہے فرما بردار۔ تو اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کریں گے اللہ کو، تو اسلام کے مسلمان کہلائیں گے، اللہ کے فرما بردار کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے جاگنے سونے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے زندگی گزارنے کے ہر عمل میں اسلام کے بتائے، اللہ کے بتائے احکام پر زندگی گزارے، تو تبھی ہوگا پورے کا پورا داخل ہونا اسلام میں۔ اور احکام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ تو دارالارقام میں تعلیم القرآن ایک ایسا کورس ہے جس میں آپ قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دارالارقام میں دوسرے بہت سے کورسز ہیں جس میں آپ اپنی بہتر اصلاح کر سکتے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تعلیم القرآن، تفسیر القرآن، تجوید القرآن، سیرت النبی، بیان الاحادیث ایسے کورسز ہیں جس سے عمل درست ہوگا انشاءاللہ۔ اور صحت سے ریلیٹڈ کورسز بھی ہیں جس میں طب نبوی، سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، ہجامہ کورس، رقیہ کورس وغیرہ۔ یہ ایسے کورس ہیں جس سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، جس سے ہماری عبادتیں بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر بھی استاذہ ام سارہ جو ڈی اے کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہے، جنہوں نے اپنی تعلیم دین اور دنیا کے حساب سے مکمل کی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ دارالارقام میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی لا رہی ہیں، جس میں چوز دا رائٹ پاتھ، ڈسکور یور سول ایسے کورسز ہیں جس سے آپ اپنے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں، بہتر انداز میں اپنے لائف کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ ان کورسز سے ریلیٹڈ اویکن مسلمہ کورس آنے والا ہے میں، تو اسی علم کے سیکھنے کے سفر میں جو میں اب تک سیکھ پائی ہوں استاذہ سے، اس کے ذریعے سے آپ کو اس ٹاپک پر ایکسپلین کر رہی ہوں الحمدللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 208 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں اے ایمان والوں آتا ہے وہاں ہم کو الرٹ ہو جانا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ امت محمدی سے مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں اہل ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
اس طرح مت کرو کہ جو باتیں ہماری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہو ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کہ ایمان لا رہے پھر شرک بھی کر رہے، نماز پڑھ رہے پھر آئی بروز بنا لے رہے، پردہ نہیں کر رہے، روزے رکھ رہے لیکن بھوکے رہنے، عبادتیں نمازیں مس کر دے رہے، حج کو تو جا رہے لیکن دنیا کو دکھانے اپنے نام کے آگے حاجی لگانے، تو یہ سب کیا ہوگا؟ دین میں داخل ہونا پورے کا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ پر عمل کر لے رہے کچھ کو چھوڑ دے رہے۔ دین اسلام آیا ہی تھا کہ شرک اور بدعت اتنی بڑھ گئی تھی، دنیاوی رسم و رواج اتنے عام ہو گئے تھے کہ شیطان ان کے دلوں کو دماغوں کو اتنا بہکا دیا تھا کہ صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ تو اب ہماری قوم، ہمارے مسلمان یعنی ہم کیا کر رہے؟ کیا ہم بھی یہی سب بدعتوں میں، چھپے کھلے شرک میں نہیں پڑ گئے؟ کیا ہم بھی دنیاوی رسم و رواج میں نہیں جکڑ گئے؟ جو شیطان اتنی خوبصورتی سے گھول دیا ہے ہمارے اندر کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ اسلام کے باہر ہے یا اسلام کا حصہ ہے۔ جیسے نکاح کو اتنا سمپل کیا گیا اسلام میں، تو آج کل مسلمان نکاح تو کر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے رسم و رواج اور اتنا کھانوں میں اسراف کر رہے کہ سمجھ ہی نہیں سک رہے کہ یہ سب کب اور کہاں کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو بھی پوری سنت کو اپنانا نہیں ہے۔ نکاح سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مشغلے بھی ایڈ کر لے رہے، تو یہ کیسا پورا اسلام اپنانا ہوا؟ سوچئے، یہاں اس بات پر غور کریے۔ کھانوں میں سادگی پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آج کل کے مسلمان کھانوں میں ورائٹی نہیں ہے تو نام رکھنا شروع کر دے رہے۔ تو یہاں پر سوچئے کہ کیسا پورے کا پورا داخل ہونا ہوا اسلام میں۔ رمضان عبادتوں کے لیے ہے، رمضان بخششیں کروانے کا، گناہوں کی توبہ قبول کروانے کا ذریعہ ہے، تو اس کو کھانے کا مہینہ بنا لیے۔ رمضان دا منتھ آف فاسٹنگ ہے، اس کو رمضان دا منتھ آف فیسٹنگ بنا لیے، تو یہ کیسا ادخلوا فی السلم کافہ پر اترنا ہوا؟ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین بطور اسلام، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی نہ اس میں کوئی زیادتی، مطلب نو ایڈیشن نو سبٹریکشن۔ تو دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، جو انہوں نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے، یعنی مسلمان کو قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، صرف ٹیگ نہیں لگانا ہے مسلمان کا، تو تبھی دین میں مکمل داخل ہوں گے، دین کو مکمل اپنائیں گے۔ تو کیا آج ہماری قوم یہ عمل کر رہی ہے؟ یہاں پر اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ سے سوال کریے، اپنے آپ کی اصلاح کریے، اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم بنائیے۔ جو بھی عمل کر رہے اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے ہم کو کہ ہمیں ہمارے ایمان پر قائم رکھ، ہمیں ہمارے عمل میں مضبوط بنائے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ مجھے میرے ایمان پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ اور دعا کرتے رہنا ہے کہ ایسے مسلمان میں شامل کرے جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہو، جس کو پردہ کرنے، داڑھی چھوڑنے، فل لباس پہننے، شادیوں کو سنت طریقوں سے کرنے، سود نہ کھانے، جھوٹ نہ بولنے، دھوکہ نہ دینے، زکوٰۃ ادا کرنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے میں مشکل نہ لگے، تکلیف نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا بولے گی، کہ کیسا پرانے خیالات کا انسان ہے، کہ کیسا دقیانوسی سوچ رکھتا ہے۔ آج کے زمانے میں کون کرتا ہے یہ سب؟ تو ان کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ زمانہ آج کا ہو یا کل کا، دنیا وہی ہے جو اللہ بنائے، دین وہی ہے جو اللہ بھیجے، احکام وہی ہے جو اللہ بتائے، اور آخرت کا دن، قیامت کا دن بھی وہی ہوگا جو اللہ مومن کو بولتے اور بتاتے آ رہے ہیں قرآن میں، کہ آنے والا ہے، ہونے والا ہے اس دن حساب۔ تو یہ دنیا نہیں بچانے آئے گی اس دن، یہ لوگ
جس کے بارے میں آپ اور ہم سوچ کر عمل نہیں کر رہے، وہ دنیا، وہ لوگ کوئی نہیں بچائیں گے اس دن۔ صرف اور صرف آپ کا عمل ہی آپ کو کام آئے گا، صرف اور صرف آپ کی عبادتیں ہی آپ کو کام آئے گی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے مومن کے لیے۔ تو اپنے آپ کو تیار کریے، یہ دنیا صرف وقتیہ ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کا جو حکم اللہ ہم کو دے رہے ہیں، اس کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنائیے اور اپنے عمل درست کرنے میں جٹ جائیے، اور دعا کرتے رہیے اللہ ہم کو نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اس شعر کے ساتھ اپنا اس ٹاپک کو اینڈ کروں گی۔ اے مسلمان، زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے، اے مسلمان، زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے، تو 1400 سال پیچھے چلا جا، زمانہ خود تیرے پیچھے آ جائے گا۔ تو کلمے کی محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ، تو کلمے کی محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ، اور لوگ تیرے اخلاق دیکھتے دیکھتے کلمے تک پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے استاذہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام مکمل ہونے میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم کی محنت ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی میرے اس ٹاپک پر میری ہیلپ کرنے کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی شمسا کا، فرانیکت کا، طیبہ کا، نشاد کا، صباحت اور رومان کا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ اور استاذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر ایکسپلین کر سکوں، الحمدللہ۔ اور زندگی میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہے بھی تو بھول نہیں سکتے، جس میں سے چند نام لینا چاہوں گی، جس میں میرے پیرنٹس سب سے پہلے آتے ہیں، جن کی تربیت کی وجہ سے آج میں اچھے برے میں فرق کر پا رہی ہوں۔ پھر میرے سسٹر ان لا ہے، جن کو دیکھ کر مجھے تعلیم القرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، اور میری دوست کا تو میں پہلے ہی نام لے چکی، فرحانہ، جس کی وجہ سے میں آج ڈی اے فیملی میں شامل ہوں، الحمدللہ۔ اور میرے سب سے پہلے گروپ لیڈر نور تبسم، جن کو دیکھ کر میں سیکھتی تھی، ان کا جوش اور دوستانہ رویہ ہم سب ممبرز کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ اور میرے پورے گروپ ممبرز اور ڈی اے کے لیڈرز جو ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ اور موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرے ہسبینڈ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے خود کے لیے کچھ وقت دے سکوں، دین کے کام کے لیے کچھ وقت دے سکوں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔